This program is brought to you by Ashu Global Private Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो जी तमाम देखने सुनने चाहने वालों को आदाब, सलाम मोहब्बत व इस्लामी अकीदत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इकराम मोहसिन। नाज़रीन कराम, हम में से हर इंसान ही एक कामयाब फ़र्द बनना चाहता है, इस मुआशरे का एक कामयाब इंसान बनना चाहता है, और फिर उस कामयाबी का ख्वाब अपने दिल व दिमाग में सजाए। हर इंसान उसकी जो कोशिश वो बुरूकार ला सकता है करता है। और फिर यहाँ पर एक बात बड़ी ज़रूरी मैं समझता हूँ करना, कि हम करते क्या है, हम उस कामयाबी को हासिल करने के लिए हर जायज़ नाजायज़ काम भी करते हैं, और हलाल हराम की तमीज़ किए बग़ैर और हमारी जो इखलाकी इक़दार हैं उनको रोंदते हुए हम ये समझते हैं कि हम शायद उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। मगर दर हकीकत बात तो ये है जी कि हम शायद उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तो खैर एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी हम बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि वो जो हम अपनी जो हमारी इखलाकी इक़दार हैं उनको जो हम रोनते हैं और जो जायज़ नाजायज़ काम करके हलाल हराम की तमीज़ की बग़ैर हम जो उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ये बड़ी गलत बात है। और हम ये समझते हैं कि अगर हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे तो हम एक कामयाब इंसान बनेंगे। मगर दर हकीकत बात तो ये है जी कि कामयाब इंसान तो वो है जिसका इखलाक सबसे आला है। हम सबको बड़ा फ़ख्र है, मुझे भी फ़ख्र है, आपको भी फ़ख्र है कि हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। मगर हम कहीं ये भूल जाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक किस एतबार से आला व बाला है कि आपको काना खुलुकुल अज़ीम कहा गया। आप इखलाक के जिस मयार पर फायज़ हैं उसकी कोई मिसल ही नहीं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। हमें इस बात पे फ़ख्र तो ज़रूर है कि हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, मगर हमने देखना है अपने गिरबान में झांक के कि क्या हमने वो जो इखलाकियात हैं हमारे मुआशरे की, क्या हम उनको कहीं पामाल तो नहीं कर रहे, क्या उनके ऊपर हम किसी हद तक कारबान हैं या नहीं हैं। यही हमारा टॉपिक है और इसी पर हम बात करेंगे। आज जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए वो सही मायनों में कामयाब इंसान है। अल्लाह ताला ने उन्हें इखलाकी इक़दार जो हैं उनका लिहाज करने की बड़ी सलाहियत दी है। मरूफ़ समाजी शख्सियत हैं और गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम और तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज आपको स्पेशली मदऊ करने का जो मकसद है वो यही है, क्योंकि हम आज इखलाक पे बात कर रहे हैं, इखलाकियात पे बात कर रहे हैं कि हम एक टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमारी इखलाकी इक़दार है उनको हम रोनते चले जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हम ये टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे। आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे टारगेट अचीव किए, क्या आपने भी इन इखलाकी इक़दार को रोंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब माशाल्लाह माह रमज़ान में और बहुत ही प्यारा और अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया जी। और ये मैं कहता हूँ कि ये तो प्रोग्राम अपनी मिसाल आप है, मगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें विरासत में मिल गई। जिस तरह हम मुसलमान पैदा हुए, हाँ। और हज़रत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ ज़िंदगी के छोटे से लेकर बड़े तक हर चीज़ उसके अंदर पूरी कायनात के लिए वो एक ज़ाब्ता खिलाफ है और ज़ाब्ता खिलाफ। उसके बाद प्रैक्टिकल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखा दिया। वाह। इखलाक पहली बुनियादी चीज़ तो हमें विरासत में मिल गई, जिसकी हमने इज़्ज़त एहतराम, किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने जिस अपने लिहाज से वो ज़िंदगी बसर करते रहे। मगर चंद असूल ये हैं कि इंसान अगर घर से सही, घर अपने से लेकर बीवी को खामद के हकूक़ का पता होना चाहिए, सही, खामद को बीवी के हकूक़ का पता होना चाहिए, सही,
باپ کو بیٹی کا، بیٹی کو ماں کا، بیٹے کو بیٹی کا، یہ سب رشتے جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے رشتے ہمیں بنائے ہوئے ہیں دنیا میں، ان کی عزت احترام کرنا یہ ہمارا ایک اسلامی اور معاشرتی فریضہ ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہمیں اخلاقی اقدار کا احساس اپنے گھر سے کرنا چاہیے، گھر سے کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات آپ اور اس کے بعد جب بچہ 2-4 سال کا ہوتا ہے تو اس کو آپ جب اسکول میں داخل کرتے ہیں تو اس کے اندر اسکول میں کتابوں کا ڈھیر نہیں، بلکہ پہلی 2-4-3 سال تک بچے کی تربیت اس طرح کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ رشتوں کی قدر کس طرح کرنی ہے، ماں باپ کی کیا کرنی ہے عزت، بہن بھائیوں کی عزت کس طرح کرنی ہے، چلتے پھرتے کی کس طرح کرنی ہے، ہمسایوں کا کیا خیال رکھنا ہے، اس کی ٹریننگ کی جائے. زبردست، بڑی اچھی بات آپ نے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کی تربیت کرنا جو ہے وہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کرنا تو والدین کی ذمہ داری ہے. والدین پہلے سٹیپ میں نے والدین گھر سے لیا. صحیح. پہلا سٹیپ ماں کی گود، گھر. بھی لوگ اس گھر کے اندر رہتے ہیں سارے. پہلا تو وہ اس کا بچے کا مدرسہ ہو گیا. صحیح ہو گیا. اس نے وہاں سے پک کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا جب آپ اسکول میں ڈالتے ہیں، اس سے پھر ارد گرد کے لوگ، ماحول جو ہے، ماحول بڑی زبردست ماحول جو ہے نا، ماحول بہت کچھ سکھاتا ہے، وہ بہت کچھ سکھاتا ہے. میں اس ٹاپک کو ذرا میں اسی کے ساتھ تھوڑا سا، میں ماشاءاللہ 5 دفعہ جاپان گیا ہوں. صحیح. اور میں نے جو وہاں بچے کے اسکول میں بھی جانا مجھے اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا 5ویں کلاس تک بکس ہی نہیں ہے. اچھا. اب انہوں نے 5ویں کلاس تک کوئی بکس نہیں ہے. کیا ٹریننگ دیتے ہیں اس کو، بچے کو یہ بتاتے ہیں آپ نے گھر میں باپ کے ساتھ کس طرح بولنا ہے، اچھا، ماں کے ساتھ کس طرح بولنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح بولنا ہے، آئے گئے کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، اور بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ. اور اس کے بعد اس کی یہ تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنا وزن خود اٹھانا ہے. بچپن سے ہی اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے کھانے پینے کا، سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، سب کے بیگ اپنے کندھوں کے اوپر ہوں گے، اس میں اس کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ساری جو ہوں اس گی، نے اس کا پانی ہوگا، اس کی چاکلیٹس ہوں گی، جو بھی چیزیں اس کی پسندیدہ اس نے کھانی ہے اور اس نے اس کی ضروریات ساتھ لینی ہے. زبردست بات انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ زکوٰۃ کے طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ وہ جو کچھ ہو سکتا ہے، کہ وہ ہم سب کو چاہیے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے ہم وہ صدقہ خیرات کریں. لیکن اس کے لیے طریقہ کار کیا وضع ہونا چاہیے؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کون صحیح معنوں میں حقدار ہے اور کون صحیح معنوں میں حقدار نہیں ہے. کیا یہ چوکوں چراہوں پر کھڑے ہوئے لوگ، جو کبھی کوئی ایک، آپ نے جیسے بات کی کہ ایک شخص کوئی بیلچہ اٹھایا ہاتھ میں کھڑا ہے، ایک کوئی بندہ ساتھ اپنی 2 چھوٹے بچوں کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، کیا یہ لوگ صحیح معنوں میں حقدار ہیں؟ یا حقدار جو ہے وہ ہے جو مانگ ہی نہیں سکتا، سفید پوش ہے، وہ بیچارہ مانگ ہی نہیں سکتا، اس کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتا، وہ آپ کی تصویر نہیں بنا سکتا. ہم جو سوشل میڈیا پر اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ایک چھوٹی سی کوئی چیز دی، اور نظری میں آپ سے بلکہ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہماری جو ہماری سوشل ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، یہ جو سماجی رابطے کی جتنی ویب سائٹس ہیں، کہ ایک کوئی بندہ اگر کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے اور چھوٹی سی چیز پہ پیچھے 3-4 بندے کھڑے ہیں اور تصویر بن رہی ہے، تو وہ شخص تو وہ بیچارہ مر جاتا ہے جب اس کی تصویر بنتی ہے کہ آپ کو بھی ایک آٹے کا ایک تھیلا دیا گیا، اور یہ سوچتا ہے کہ بھی میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب جب یہ دیکھیں گے کہ میں آج اس حالت میں ہوں کہ میں ایک آٹے کے تھیلے کا محتاج ہو گیا ہوں اور میں کسی سے وہ آٹے کا تھیلا جو ہے وہ خیرات میں لے رہا ہوں، تو اس کی کس قدر اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس کے اندر کس قدر احساس محرومیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. میرے خیال میں میں آپ سب سے ہاتھ باندھ کے یہ التماس کروں گا کہ خدارا آپ ضرور صدقہ کریں، آپ خیرات کریں، مگر یہ جو تصویر بنانے کا یہ جو رجحان ہے، اس کو خدارا کم کریں اور کوشش کریں. اچھا، ایک تو نیکی یہ ہوتی ہے کہ ہم
اس میں دکھلاوا اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ چلو کوئی اور بھی انسان دیکھے اور وہ اس سے متاثر ہو اور وہ بھی اس نیکی کا حصہ بنے اور وہ بھی اس طریقے سے صدقہ و خیرات کرے. ایک تو یہ اس کا جو ہے وہ ضرور یہ بات اس حوالے سے ہے. میرا تو اپنا ذاتی جو ایکسپیرینس ہے، جس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، جس طرح میں کرتا ہوں، پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں اپنے بہن بھائی عزیز و قارب کے قریب جو مجھے پتا ہے، بڑی اچھی آپ نے بات ایگزیکٹ میں اس کی اسیس کر سکتا ہوں. وہ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ اول خیش بعد درویش، پہلے اپنے پھر بعد میں پرائے. اس نے کہ ہمیں جو ہمارے اپنے رشتہ دار و اقربا ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون بندہ ایسا ہے جو صحیح معنوں میں جو ہے وہ مستحق ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو صدقہ و خیرات دیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ سب سے پہلے اپنے جو ہمارے الحمدللہ ہمارے جو رشتہ دار عزیز و قارب ہیں جو اور اس کے بعد جو آپ کے ارد گرد بچپن میں جب آپ جس میں سیالکوٹ کے علاقے میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ حقدار ہے. ہم یقین جانیں کہ ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، ہر سال ہم جس طرح ان کو دیتے ہیں کہ یہ نہ تو ہم پکچر نہ کوئی دکھلاوا، ہم ان کی جب چہرے پہ دیکھتے ہیں کچھ کہ آنسو آ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ یار ہمیں یہ بھی دن دیکھنے پڑیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان چ رکھے ہر مسلمان نو جو بھی یہ جو صدقہ خیرات زکوٰۃ ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ نہ کہ کسی ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اچھا لیکن اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو اس کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم انسانوں کو خوش کریں. اللہ کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ ہم انسانوں کو خوش کریں. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ نیت پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر. اگر تو آپ کی نیت دکھلاوا ہے، اگر آپ کی نیت جو ہے وہ ریاکاری ہے، پھر تو آپ کو اس کا کچھ ثواب حاصل نہیں. اور ریا تو پھر ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الریا شرک الاصغر، کہ ریا جو ہے وہ ایک طرح کا چھوٹا شرک ہے. اور ریاکاری سے جب ہم دکھلاوے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بڑی سی بڑی ہماری نیکی جو ہے نا جی وہ ضائع تصور ہوتی ہے، اس کا پھر کچھ فائدہ نہیں. ہم نے پیسہ بھی لگا دیا، ہم نے ان کے بڑا سا بڑا صدقہ کر دیا، بڑی سی بڑی خیرات کر دی، مگر کہیں ہمارے دل میں اگر یہ بات ہے کہ دکھلاوا، کہ لوگ دیکھیں اور دیکھیں کہیں جی واہ چودھری صاحب نے تو جی بڑا کچھ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا ہے، جناب ملک صاحب نے بہت کچھ کیا ہے، تو اگر تو ہمارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ لوگ واہ واہ کریں اور لوگ کہیں جی کہ کیا بات ہے جناب، بڑی ہی صدقہ خیرات اور بڑا سخی آدمی ہے یہ اور بڑا مال جو ہے وہ لوگوں پر نچھاور کر ہے، کہیں بھی اگر ایک ذرہ بھی ریاکاری کا اگر ہمارے دل میں آئے گا نا تو بڑی سی بڑی نیکی جو ہے نا وہ خاکستر ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں. مگر ڈاکٹر صاحب میں ایک یہ ہاتھ باندھ کر گورنمنٹ حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں، جہاں جہاں سکول نہیں، یہاں بچوں کی ٹریننگ نہیں ہو رہی، جو ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. کچھ ایسے علاقے، کچھ ایسے معاشرے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک دین کا حصہ بنا لیا ہے انہوں نے. صحیح. وہ ان کو بتانے والا ہی کوئی نہیں. وہ جب کو آئے گا بتائے گا تو پھر ہی راہ راستہ آئیں گے. تو میری یہ ایک تجویز ہے کہ اگر گورنمنٹ مختلف علاقوں میں جو ایک مثال کے طور پہ گاؤں ہے وہاں سکول نہیں ہے تو وہاں ایک آدمی اگر وہ سکول کھولنا چاہتا ہے، گورنمنٹ کو وہ سکول کھول کے گورنمنٹ اس کے نام ہی سکول رکھ دے تاکہ وہ ساری زندگی اس کو صدقہ جاریہ میں ملتا رہے گا، اس کا نام ہی رہے گا. یعنی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ مثلا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کے مخیر حضرات، جہاں کے صاحب استطاعت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیسوں سے ایک سکول کھولیں اور اس کو سرکاری سطح پر سرپرستی حاصل ہو. جی بالکل یوں چاہ رہے ہیں سرکاری سطح پر اس کو سرپرستی حاصل ہو اور جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں وہ آئیں اور اس میں پڑھائیں. لیکن وہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو مخیر حضرات ہیں، وہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، وہ ان کو کیا پرووائڈ کریں؟ وہ ٹیچرز کو تنخواہیں دیں یا وہ مثال طور پر جگہ دیں، بلڈنگ دیں؟ اچھا، ان کی یہ ہے کہ وہ زمین اور بلڈنگ ایک زمین اور بلڈنگ عطیہ کریں، عطیہ کر دیں اور گورنمنٹ کے سپرد کر دیں یہ اور اس کے نام پہ وہ اسکول. بڑی اچھی بات آپ نے کی، بڑی اچھی بات. اور میری ایک اور بھی تجویز ہے، یہ جو بڑے بڑے شہر جو مثال کے طور پر اسلام آباد ہے،
لاہور ہے, کراچی ہے, ملتان ہے, جتنے بھی بڑے شہر ہیں, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آبادی کو کنٹرول کیا جائے. صحیح. اور جو دیہات 500 یا 1000 گھر پہ اس کو مشتمل ہے. ماڈرن ولیج بنا کے صحیح. اسی کے ارد گرد اس کو خوبصورت کیا جائے صحیح. تاکہ ان کو سہولت ملے صحیح. اور وہ شہر کا رخ نہ کریں صحیح. اور وہیں سے وہ کاروبار بھی کریں. گڈ ہو گیا. بڑی اچھی تجویز جناب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارشد صاحب, بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ اخلاقیات ہے, اور یہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کس قدر ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں اس میں ہم کس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. اور کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو ٹارگٹ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں, جو کامیابی کی سیڑھیاں وہ چڑھنا چاہتے ہیں, وہ شاید اس لیے نہیں چڑھ پا رہے کہ کہیں کوئی جادو ٹونا ان پر کر دیا گیا ہے. کوئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں, اور پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ ہم پر ایسا کوئی جادو کر دیا کہ ہم کامیابی کی وہ سیڑھیاں اور کامیابی کی وہ منزل جو ہم طے کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس میں کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا. اسی حوالے سے ہم نے آج مدعو کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پیر عظمت نواز صاحب. پیر صاحب السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. اچھا پیر صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کی سیڑھیاں اس لیے نہیں چڑھ پا رہے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. ایک تو اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں, اور دوسرا میں یہ بتائیں کہ کیا ایک انسان جس پر جادو ہوا ہو وہ خود بھی اپنے اندر جو ہے وہ ایسی کوئی تبدیلی محسوس کر رہا ہو, تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ جس سے اس کو خود پتہ چل سکے کہ اس پر کیا جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آپ نے بڑا قیمتی سوال کیا. واقعی آج دنیا میں کافی سارے جعلی عمل بیٹھے ہیں, 2 نمبر لوگ بیٹھے ہیں, جگہ جگہ پہ انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. جی جی. ان کا پہچان کیا ہے, یا جس بندے کے اوپر عمل ہوتا ہے جی. اس کو کیا پتہ چلے کہ ہمارا جادو ہے, جنات ہیں؟ جی جی. سب سے پہلی بات ہے, ایک آدمی بیمار ہے, جی. وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, علاج کرواتا ہے, ٹیسٹ کرواتا ہے, سی ٹی اسکین کروا لیتا ہے, پورے باڈی کے ٹیسٹ کروا لیتا ہے, ٹیسٹ اس کے صفحہ آتے ہیں. جی. پھر بھی وہ کہتا ہے جی مجھے دل میں تکلیف ہے, جی میرا بی پی ہائی ہے, جی لو ہے, جی پکڑا ہوا ہوں. جی. تو اسے صاف ثابت ہے اگر اس کے ٹیسٹ اس کے صحیح صفحہ ہیں. آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے, ایک سیل بھی ڈیمیج ہو جائے جسم میں تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں جی فلانا سیل ڈیمیج ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر شیطانی عمل ہے, وہ یہ بارہ کا عمل ہے. جی. تو باقی رہا گیا یہ جو جعلی عمل ہیں, بیٹھے ہیں جگہ جگہ پہ دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں اصل اور ان میں فرق یہ ہے, 2 نمبر اور جو 1 نمبر لوگوں میں ان میں فرق یہ ہے, پہچان یہ ہے. جی. جو 1 نمبر کام کرنے والے لوگ جو ہیں, پہلی بات ہے سب سے بڑی ان کی نشانی یہ ہے کہ صوم و صلات کے پابند ہوں گے. جی. اس کے بعد وہ فی سبیل اللہ کام کرنے والے ہوں گے. جی. یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے. جو 2 نمبر لوگ کام کرنے والے جگہ جگہ پہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں, مختلف قسم کی ان کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں, جی بکرا لے آئیں, گوشت لے آئیں, صدقہ کرنا, جی فلاں کرنا, جی فلانا کرنا, یہ ان کی بڑی نشانی ہے. پیر صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا پیر صاحب, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جعلی پیر اور عامل ہیں ان سے بڑے پریشان بھی ہیں. تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ جو صحیح معنوں میں جو عامل ہے اور پیر ہے اس کی بنیادی طور پر پہچان ہے کیا؟ جیسے یہ لوگ بڑے بڑے اشعار دیتے ہیں, 24 گھنٹوں میں یہ ہو جائے گا, میاں بیوی میں اتفاق ہو جائے گا, دشمن تباہ برباد ہو جائے, جو ایڈ دیتے ہیں, میرا یہ اعلان ہے 100/100 یہ فراڈ ہے. ان کا ایک کاروبار ہے اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جائیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیتوں کے بدلے حقیر سا معاوضہ مت لو. جو لوگ لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں. دن قیامت والے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ان کی ڈیمانڈ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ایسی ہمارے پاس بیٹیاں مائیں بہنیں بھی آئی ہیں جو زیور بھی لٹا کے آئی ہیں. وہ سمجھتی ہیں چلو یہ معاملہ ہو جائے گا, سیدھا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جی پہلی بات ہے صدقہ کرنا ہے. صدقہ تو بندہ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے, پہلی بات ہے.
اس کو صدقے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ کہتے جی ہمیں بکرا دے جائیں جی, بکرے کے اوپر توڑ کریں گے. پھر وہ کہتے جی آپ نے ہمیں پیسے دینے ہیں یا پیسے دیں گے تب ہم پڑھائی کریں گے. یہ ٹوٹل ایک کہانی ہے اور فراڈ بازی ہے. جادو کے توڑ کے لیے, جنات کے توڑ کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. سب دوبارہ یہ نشانی ہے کہ یہ لوگ 2 نمبر ہیں جو ڈیمانڈ کرنے والے ہیں. 1 نمبر والے لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ کی خاطر وہ کام کرتے ہیں, اس کے عوض میں ڈیمانڈ نہیں کرتے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے, باوضو رہنا چاہیے. جو بندہ باوضو ہوتا ہے یہ چیزیں اس پہ اٹیک کم کرتی ہیں. گھروں میں آپ اگر گوشت پکاتے ہیں تو ہڈیاں جو ہیں گوشت کی, خاص کر کے بڑے گوشت کی, وہ گھر میں نہ رکھیں, ان کو کہیں سائڈ پہ پھینک دیں. گھر میں سورہ بقرہ کی ڈیلی گھر پہ تلاوت کی جائے. سورہ البقرہ اگر تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم ریکارڈنگ ڈیلی چلنی چاہیے. سورہ بقرہ کے یہ فائدے ہیں. الہاروت و ماروت کا پورا واقعہ اس میں آ گیا. جادو بھی اثر نہیں کرتا اور جنات بھی. اور بالخصوص جو لوگ جنات والے ہیں وہ بچاؤ کے لیے آپ پڑھا کریں ایک وظیفہ, یا کہارو, یا کہارو. یہ اس کا ورد کریں, انشاءاللہ جنات سے آپ محفوظ رہیں گے. بے حد شکریہ جناب. پیر اعظم نواز صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. ناظرین کرام, پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور ہمیں کسی حد تک ہمیں خود اپنے اندر بھی محاسبہ کرنا ہوگا. ہمیں خود یہ دیکھنا ہوگا کیا جو ہماری اقدار ہیں کیا ہم ان پر کسی اعتبار سے ان پر کاربان ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited.